अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 5 जनवरी है और दिन है पीर का। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है उसके बाद जो चीन का पहली मरतबा रद्द-ए-अमल सामने आया है, और चीन का जो रद्द-ए-अमल है कल उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे थे। तो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके के ऊपर अहम स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं है या किसी भी ताकत को कि वो एक पुलिसमैन के तौर पर अपना किरदार अदा करे और इस तरीके से किसी और मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को वायलेट करे। और चीन ने बाकायदा तौर पर तनकीद की जो अमरीकी सदर ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को रेड करते हुए गिरफ्तार किया, जिस पर पूरी दुनिया में अभी भी डिस्कशन और चर्चा हो रहा है। अब ये जो अमरीकी सदर ट्रंप ने किया है, इसके हवाले से डिस्कशंस जो हैं हो रही हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्योंकि वेनेजुएला वो मुल्क है जिसमें इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। वो अलग बात है कि अभी उतना तेल वो पैदा नहीं करता, और अमरीकी सदर ट्रंप ने इसमें बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये कहा है कि अमरीका चाहता है कि जो तेल के ज़खायर हैं वेनेजुएला के, उसके हवाले से जो अमरीकी कंपनियाँ हैं उसे डेवलप करें। लेकिन दूसरा जो इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि एक मुनरो डॉक्ट्रिन की बात हो रही है। ये मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है? 1829 में जब अमेरिका के एक सदर थे जेम्स मुनरो, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन मुतारफ़ कराया था, यानी कि लातीनी अमेरिका में, जिसे आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका का बैकयार्ड है, वहाँ पर किसी और मुल्क का जो असर व रसूख है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी कि अमेरिका के जो भी उस वक्त एडवर्सरीज थे या हरीफ थे, उसका जो इन्फ्लुएंस है या असर रसूख है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में ये पॉलिसी क्योंकि तब्दील हो गई, और लातीनी अमेरिका में अगर आप बात करें वो वेनेजुएला है, क्यूबा है, कोलंबिया, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अब इन्फ्लुएंस अमेरिका के अलावा बाकी जो बड़ी ताकतें हैं उसमें चीन काबिल ज़िक्र है, उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट जब वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को एक रेड के ज़रिए गिरफ़्तार किया अमरीकी डेल्टा फोर्स ने, तो उससे कुछ घंटे पहले ही जो आखिरी उनकी मुलाकात किसी फॉरेन डेलीगेशन से हुई थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि चीन का एक डेलीगेशन था, जिसके साथ उन्होंने वेनेजुएला में किस तरीके से चीन की जो सरमायाकारी है उसको बढ़ाना है उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो ये जो डिस्कशन हो रही है कि क्या अमेरिका एक मरतबा फिर वो जो मुनरो डॉक्ट्रिन है उसकी तरफ वापस जा रहा है, यानी कि जो लेटिन अमेरिका में जितने जो ममालिक हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका अपने अलावा किसी और का असर रसूख जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और चीन जिसने पिछले कुछ अरसे में इन ममालिक में काफ़ी ज़्यादा इनरोड्स कायम किए हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। तो इस तनाजुर में जो पाकिस्तान और उसके अलावा चीन के वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, बुनियादी मकसद तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग का पाकिस्तान और चीन के जो पॉलिटिकल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करना होता है, और ये 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग था। और वैसे तो साल में एक मरतबा ये इजलास होता है, लेकिन आखिरी इसका जो सेशन है वो पिछले साल अगस्त में हुआ था। तो इतने कम अरसे के बाद दोबारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का होना, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान और चीन इन अहम जो इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने जो नोट्स हैं वो शेयर करते हैं, और इंटरनेशनल और रीजनल लेवल के ऊपर जो एक आप कह सकते हैं कि कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इस तनाजुर में अगर इस जो मुश्तरका एलामिया टॉक्स तो कल हुए थे, मुश्तरका एलामिया आज जारी हुआ है, तो अमेरिका की जो मौजूदा पॉलिसी है कि वो जहाँ जहाँ चीन का इन्फ्लुएंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने वाज़े तौर पर जब अमरीकी सदर दोबारा मुंतखब होकर के आए थे, ये कहा था उन्होंने कि अमेरिका नहीं चाहता कि जो ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं वो उसका हिस्सा रहें, बल्कि उन्होंने पहला ही जो धमकी दी थी, पानामा को धमकी दी थी, और पानामा जो कैनाल है वहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, उस हुकूमत को मजबूर किया उन्होंने कि वो चाइनीज़ हुकूमत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करें। तो इस तनाजुर में बताया ये जा रहा है कि ये जो अमरीकी सदर ट्रंप ने एक नया प्रेसिडेंट या मिसाल कायम की है, इसके नतीजे में जो बाकी ममालिक हैं लेटिन अमेरिका में, उन्होंने मैक्सिको को भी धमकी दी है, उन्होंने क्यूबा को, और ऐसे तमाम ममालिक जो अमरीकी इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ हैं और जो चीन की तरफ देखते हैं,
ان کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ان کا بھی وہ یہی حال کریں گے۔ تو اس ساری سچویشن میں پاکستان اور جو چین کا مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں واضح طور پر دونوں ملکوں نے جو پوزیشن لی ہے، خاص کر کے پاکستان نے، تو اس میں ایک تو پاکستان نے جو ون چائنا پالیسی ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے، کیونکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو کام ٹرمپ نے کیا ہے حال ہی میں، جو امریکی حکومت نے اور کانگریس نے کوئی $11 بلین ڈیفنس جو ڈیل ہے یا سیلز ہیں اپروو کیا تائیوان کے لیے۔ اب تائیوان جو ہے اس کو چین اپنا ایک صوبہ سمجھتا ہے اور جو ون چائنا پالیسی ہے اس کا ایک حصہ قرار دیتا ہے، اور جو امریکہ ہے اس کا اس طریقے سے تائیوان کو بلینز آف ڈالرز کے ہتھیار بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چین کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس تناظر میں پاکستان اور چین نے، اور خاص کر کے پاکستان نے ری ایٹریٹ کیا جو اپنی پوزیشن ہے ون چائنا، اس میں جو تائیوان کو بالکل انٹیگرل پارٹ قرار دیا ہے چین کا۔ اسی طریقے سے ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے پاکستان نے جو چین کی پوزیشن ہے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ ہانگ کانگ کا ذکر ہو، اگین پاکستان نے چین کو سپورٹ کیا ہے۔ اور رہی بات جو وینزویلا میں جو کچھ ہوا ہے، تو پاکستان نے بھی بالکل خاموشی توڑی ہے، اور کل اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا، اور وہ کیلکولیٹڈ سا سٹیٹمنٹ تھا۔ اس میں پاکستان نے کنسرن شو کیا تھا اس وقت جو وینزویلا کی ایوالونگ سچویشن ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وینزویلا کی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے اس کو لے کر کے کافی پریشان ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنائے بغیر پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی جو کارروائی ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جو UN کا جو چارٹر ہے، اس کے علاوہ جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی ہے وینزویلا کی، اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے۔ لیکن ادر دین دیٹ پاکستان نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سا سٹانس لیا ہے، لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے تو اس کے حوالے سے پاکستان نے جو اپنی پوزیشن ہے وہ بڑی واضح کی ہے۔ اب یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس میں بہت سی ایشوز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنیز جو نیشنلز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو پاکستان اور چین کے درمیان معاملات تھے سیکیورٹی کو لے کر کے کافی سیریس ہو گئے تھے، اور جتنی بھی ملاقاتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول یا آفیشیل لیول کے اوپر، تو چین ہمیشہ اس معاملے کو اٹھاتا رہا اور پاکستان سے مطالبہ کرتا رہا کہ جو چینی پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ لیکن اس مرتبہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے تو اس میں چین نے اپنا جو سٹانس ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سافن کیا ہے، اور پاکستان کی جو قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف ان کو ایکنالج کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کا اعادہ کیا ہے، اور اوورآل جو پہلے مطالبہ اس طریقے سے جو کرتے تھے وہ اس دفعہ نظر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان نے چین کے شہریوں کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان میں اقدامات کیے ہیں اس سے غالباً چین مطمئن ہے۔ دوسرا ریجن کی اگر آپ بات کریں تو افغانستان پاکستان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے، تو اس سے متعلق بھی دونوں ملکوں کے درمیان تفصیل سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جو ایک ٹرائلیٹرل فورم ہے پاکستان، چین اور افغانستان کا، اس فورم کے اوپر جو اہم معاملات ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیکن آئی تھنک جو پاکستان کے لیے قابل ذکر بات ہے کہ اس میں چین نے پاکستان کے سٹانس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈورس کیا ہے، اور اس مشترکہ اعلامیہ میں دونوں نے کہا ہے، اور پاکستان تو کہتا ہی رہتا ہے لیکن چین نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور افغان طالبان کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کنکریٹ اور ویریفائبل سٹیپس لیں جو جتنے بھی دہشت گرد گروہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ پورے ریجن کے لیے اور جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے خطرہ ہیں۔ تو یہاں پر کھل کر چین نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ ایک اور بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ تو ایک پاکستان، افغانستان اور چین کا ٹرائلیٹرل فورم ہے، اس کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے ٹرائلیٹرل فورم سے متعلق بھی ڈسکشن کی گئی ہے، اور اس کو بھی کہا گیا ہے کہ جو دونوں ممالک ہیں اس فورم کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں یا اس کو ایک ایکٹیویٹ رکھیں گی۔ اب اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا بتائیں، پچھلے سال کے شروع میں یعنی کہ 2025 کے اوائل میں کومنگ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے جو سینئر ڈپلومیٹس ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی میٹنگ تھی یعنی کہ ٹرائلیٹرل ان تینوں ملکوں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کو لے کر کے بھارت میں تو کافی شور شرابہ مچا تھا، ریجن میں بھی یہ انٹرسٹ پیدا ہوا تھا، کیونکہ جو بنگلہ دیش کے اندر تبدیلی ایک آئی شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد،
جو پرو انڈیا گورنمنٹ تھی اور ان کے ہوتے ہوئے چین اور پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو تعلقات تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے. لیکن شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک طرف اگر بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات شدید متاثر ہوئے, ان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا, تو دوسری طرف بنگلہ دیش کے چین اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں غیر معمولی بہتری دیکھنے کو ملی. اور یہ جو ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بارے میں نے لکھا بھی تھا, کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کہ انڈیا کو بائی پاس کرتے ہوئے سارک کی جگہ پہ ایک ایسا نیا جو فورم ہے وہ تشکیل دیا جانا چاہیے, تاکہ صرف ایک ملک کی وجہ سے جو ریجنل انٹیگریشن ہے, جو اکنامک کوآپریشن ہے, جو تجارتی تعلقات ہیں, اس کو ہائی جیک ہونے سے بچایا جا سکے. اور اس کے حوالے سے حال ہی میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں, انہوں نے کھل کر پبلکلی اس کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یس, اس ٹرائی لیٹرل فورم کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ سارک کیونکہ آلموسٹ ڈیڈ ہو گیا ہے, تو اس کی جگہ پر ایک ایسا فورم ہونا چاہیے تاکہ سارک کے متبادل کے طور پر وہ دیکھا جا سکے. تو یہ بھی اس مشترکہ اعلامیہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے, which is of course very significant. اور اس سے بھارت بالکل خوش نہیں ہوگا, کیونکہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد آج بھی بھارت کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ ہے وہ کم نہیں ہوا. انفیکٹ اس میں جو لیٹسٹ ٹوسٹ آیا ہے, جو آئی پی ایل ہے یعنی کہ انڈین پریمیئر لیگ ہے, اس میں پاکستانی پلیئرز تو آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی حملوں کے بعد ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جو بنگلہ دیش کے پلیئرز تھے وہ مسلسل کھیل رہے تھے. لیکن ایک نیا جو تنازع شروع ہوا جب KKR جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے, فرینچائز ہے, انہوں نے بنگلہ دیش کے جو فاسٹ بالر ہیں مستفیض الرحمان, ان کو خریدا تھا. لیکن جو BCCI ہے, جو انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو IPL اپنی ٹیم میں شامل نہ کریں. اس کے بعد جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کے درمیان ایک اور تنازع شروع ہو گیا ہے, کیونکہ اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے یہ کہا ہے کہ BCCI کے اس اقدام کے بعد جو اگلے ماہ انڈیا اور سری لنکا میں T20 کا ورلڈ کپ ہونا ہے, اس میں جو تمام میچز تھے بنگلہ دیش نے وہ اپنے کھیلنے تھے انڈیا میں. تو اب انہوں نے یہ ICC کو خط لکھ دیا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو پلیئرز ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ انڈر تھریٹ ہے انڈیا کے اندر, تو اس لیے ان کے جو میچز ہیں ان کو منتقل کیا جائے سری لنکا میں. تو پاکستان کے بعد اب بنگلہ دیش نے بھی اس حوالے سے اعتراض اٹھا دیا ہے, اور اس سے آپ کو کلیئرلی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت کی جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. اس کو لے کر کے جو انڈیا کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یا کچھ اور جو لوگ ہیں مبصرین ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین حکومت کے اس اقدام سے بنگلہ دیش مزید پاکستان کے قریب ہوگا, جو بالکل بھی انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو اوورآل یہ خطے میں اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب BCCI یا ICC جو بیسیکلی آپ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے, لیکن اسے انڈین کرکٹ کاؤنسل بھی کہتے ہیں کیونکہ سارا انفلوئنس اس وقت انڈیا کا ہے, کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. آج کے بلاگ سے اتنا ہی, اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.